الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है आप सबने आने से पहले अपनी नियत को अपने रब के लिए खालिस किया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा डे 18 है और आज जो हम इंशाअल्लाह सूरत को देखेंगे वो सूरह अस-सफ़ की आयत नंबर 9 है और साथ साथ हम देखेंगे सूरह अल-हज की आयत नंबर 41 को देखेंगे। तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अस-सफ़ की आयत नंबर 9 में क्या फरमाते हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला-द्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही तो है जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-हुदा और दीन हक देकर, ताकि गालिब कर दे उसे कुल के कुल दीन पर, तमाम निज़ाम ज़िंदगी में इस दीन को गालिब कर दे। तो इस आयत के अंदर अगर आप देखें तो इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इनकलाबी मिशन था उसको बयान किया और आपके भेजे जाने के मकसद को बयान किया कि आपको जो नबूवत दी गई उसके पीछे मकसद क्या था। और अगर आप कुरान मजीद में देखें तो सूरह अत-तौबा के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी मिशन को बताया है। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। उसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे तमाम जितने भी अदियान है ना, मज़ाहिब, और उस पर गालिब कर दे, अगर जा मुशरिक जिसे कहा जाए बुरा माने, उनको पसंद ना भी आए। और इसी मज़मून को सेम यही जो मिशन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला ने सूरह अल-फथ की आयत नंबर 28 में भी मेंशन किया है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। यहाँ पे क्या था, यानी पहली आयत में क्या था, वलो करिहल मुशरिकून, अगर जब मुशरिक बुरा माने, उनको नागवार लगे। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, वकफा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह गवाह, अल्लाह की जिसे कहा जाए विटनेस काफ़ी है, सफिशेंट है। तो इन तीनों आयत के अंदर जो मिशन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भेजे जाने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बता दिया। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि हिदायत का सिलसिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया, जो कि सबसे पहले नबी हैं। हाँ, अलबत्ता हिदायत के अता किए जाने की जो तकमील है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला दीन कौन सा है?
الاسلام، جو کہ نور اور روشنی ہے۔ کفار اور مشرکین، یہودی اور عیسائی اس نور کو مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ نور مکمل ہو کے رہے گا۔ اس نور اور روشنی کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ دین حق کا نور دنیا میں ہر طرف پھیل جائے۔ بے شک یہ بات کفار مشرکین کے لیے کتنی ہی ناقابل برداشت ہو، اور مفسرین کے دلائل کے مطابق یہ آیات غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے غزوہ احد کے اندر حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو منافقین تو آپ کو پتہ ہے، منافقین تو ویسے بھی قتال سے جی چراتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، ان کا تو کام ہے یہ کہ اس طرح سے کرٹیسائز کرنا نا، کیونکہ ان کے دین اندر سے تو کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ لیکن کافر جو تھے نا، وہ یہ امید لگا بیٹھے کہ اب تو اتنے لوگ شہید ہو گئے، یعنی مراد دنیا سے چلے گئے، تو اب تو اسلام کا چراغ کیا ہو جائے گا، بجھنے والا ہو جائے گا، بس ایک اور حملے کی ضرورت ہے، اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ان ناہموار حالات میں ایک دم سے اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی رہنمائی اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا رسول تمام ادیان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کر دے۔ بے شک مشرکوں کے لیے یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، مشرک تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بھی بندگی کی جائے، ان کے خداؤں کو بھی پوجا جائے، ان کے خداؤں کی بھی بات مانی جائے۔ سیم اسی طرح کفار کا بھی یہی خیال ہے کہ نظام اسلام کے بجائے کفر کا نظام قائم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، یہ ہے کفار اور مشرکین کی سازش۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اب یہاں پہ الہدا کا وڈا ہے، الہدا ہدایت سے کیا مراد ہے؟ وہ رہنمائی، وہ بصیرت، وہ توفیق ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادیان باطل پر دین اسلام کو غالب کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیے، مشرق توحید کا نور بجھانا چاہتے ہیں اور قرآن کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسے مکمل فرما کر اسے دلائل کی بنیاد پر قیامت تک غالب رکھے گا۔ کفار، مشرکین اور اہل کتاب پہلے دن سے ہی اس کوشش میں ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا۔ اس نے اپنے رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا، تاکہ تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کرے۔ یہ بات کتنی ہی ناپسند کریں کفار یا مشرکین۔ اور دوسرا یہاں پہ جو نور یا ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد ہے قرآن مجید کی تعلیم، جس کی مرکزی جو تعلیم ہے وہ دعوت توحید ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے، اسلام بھی نور ہے، روشنی، اور قرآن مجید بھی نور اور روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 257 میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا، اور وہ انہیں ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اور کفار کے دوست کون ہے؟ شیطان ہے، وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے چراغ اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور پھونکوں کا لفظ لا کر یہ ثابت کیا گیا کہ جس طرح آپ سوچئے نا، مثال دیتی ہوں، اب آپ دیکھیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، کتنی ہے نا تیز ہے۔ آپ سورج کی روشنی میں کیا کچھ الحمدللہ دن میں آپ کو اپنی لائٹ تک آن نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے جسے کہا جائے قدرتی طور پر لائٹ دی۔ چاند کی روشنی دیکھیے کس قدر چاند کی روشنی میں امام بخاری نے کیسے صحیح بخاری لکھی ہے نا، کیا روشنی ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو کفار سمجھتے ہیں نا کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے، تو یاد رکھیے جس طرح سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کو پھونکوں سے نہیں بجھا جا سکتا۔ آپ بجھا کے دیکھیے، کوئی اگر منہ سے جسے کہا جائے پھونکنے لگے اور سورج کی روشنی کو بجھانے لگے یا چاند کی روشنی کو بجھانے لگے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگ کہیں گے نا یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ جسے کہا جائے ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اسی طرح جو دین کے خلاف کوششیں کرنے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں غالب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ کے رہے گا، اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش تو بالکل بیکار ہے۔ جس طرح انسان سورج کے آگے پھونکتا رہے کہ سورج
بجھ جائے یا چاند بجھ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کی وسعت کا ذکر کرتے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام باطل ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے۔ ہدایت سے مراد یہاں جو کہ وہ رہنمائی طریقہ ہے جس کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ابلاغ کیا، دین کا نفاذ فرمایا۔ یاد رہے، دین اور قانون کتنے ہی جسے کہا جائے کہتے ہیں نا مفصل کیوں نہ ہو، اس کو سمجھنے اور نفاذ کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں بالہدیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس رب نے یہ دین نازل فرمایا، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس دین کو نفاذ کریں گے، نہیں، جس رب نے یہ دین آپ کو دیا، دین اسلام، اسی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا بندوبست بھی کیا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق دین کو بیان کیا جائے اور اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق دین کا نفاذ کیا جائے۔ ہم سب اپنی مرضی سے دین کو جیسے چاہیں انٹرپریٹ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین کا جس طرح چاہیں لبادہ اوڑھ لیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ذریعے رہنمائی کی، اور ساتھ ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت طیبہ کے ذریعے ہم سب کو بتا دیا کہ دین پر امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ لیظہرہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لیظہرہ کا معنی زبردست، کہتے ہیں نا زبردست، کشمکش، جیسا ثابت ہوتا ہے کہ یہ دین آسانی کے ساتھ نافذ نہیں ہوگا جب تک کفار، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ زبردست کشمکش اور مار کا آرائی نہ ہو جائے تو یہ دین غالب نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہی کچھ ہوا کہ دین کے ابلاغ اور اس کے نفاذ کے لیے کتنی مارکے ہوئے، کتنی غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی، اور نہ معلوم قیامت تک کتنی یہ چیزیں ہوں گی نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ دین کے غلبے کی بات ہے، تو دین کے غلبے سے کیا مراد ہے کہ دین پوری دلائل کے ساتھ، پورے برہان کے ساتھ باطل نظریات اور ادیان پر غالب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ دین اپنی سچائی اور دلائل کی بنیاد پر باطل ادیان پر غالب رہا اور رہے گا۔ اور جہاں تک اس کے سیاسی غلبے اور نفاذ کا تعلق ہے، اس کا دار و مدار مسلمانوں کے اخلاص اور ان کے کردار پر ہے۔ جب مسلمان جان و مال کی قربانی دے کر دین کو غالب کرنا چاہیں گے تو یقیناً دین سیاسی طور پر بھی غالب آئے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے، آپ کے بعد تقریباً 1000 سال تک اس کا غلبہ رہا، اس دین کا، اور قرب قیامت ایک دفعہ پھر اسی کے غلبے کا دور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت کے شروع میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو ہدایت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام کے سامنے، یعنی ان کے زمانے سے شروع ہوا تھا، وہ مکمل ہو کر قرآن حکیم کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت میں کیا آتا ہے؟ آیت نمبر 19 میں، ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تمام انبیاء رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے رہے، البتہ اس دین کی تکمیل کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قرآن حکیم آخری کتاب کے طور پر آپ کو عطا کی گئی، اور دین کی تکمیل کا اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ البتہ ایک اہم ترین جو امتیازی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کو اس مشن کے ساتھ بھیجا گیا کہ کل پوری جو نظام زندگی پر اللہ کے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند عبادات سکھانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، یا محض اخلاقی ہدایت سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ سب کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، لیکن دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل دین لے کر آئے تھے، جس کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور اس پورے کے پورے دین میں داخلے کے لیے یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس دین کو نافذ کریں۔ اور یہی مشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کے دوران کبھی طائف کی گلیاں ہیں، آپ دیکھیے کیا آپ کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں جب آپ مکہ سے مائگریٹ کر کے طائف گئے تھے، کیسے ان کے اوباش لوگوں نے اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا۔ آپ اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہو اور لوگ آپ کے ساتھ کیسے تعلق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کہیں درس دینے جائیں، لوگ آپ کو مارنا شروع کر دیں، نیکسٹ ٹائم آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟
کہ اللہ کے نبی نے اس مشن کو روک دیا؟ نہیں، ہجرت کی رات میں دیکھے کیسے آپ نے غار ثور میں جا کے پناہ لی تھی، کیسے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا۔ پڑھ کے دیکھیے سیرت، کیا انسان کا دل ہل جاتا ہے، کیا کچھ قربانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کی، کیسے غار ثور میں جا کے ابو بکر کے ساتھ رہتے ہیں، کیسے ابو بکر پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بدر کا میدان دیکھ لیجیے، احد کے میدان میں دیکھیے، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خون اطہر کا جاری ہونا بھی ہمیں دکھائی دیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھیے، آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ پیٹ پر پتھر باندھے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 23 سال کی مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں، اور اپنے تقریباً 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے۔ جب قرآن حکیم فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک تو باطل ہی مٹنے کے لیے۔ اور سورہ نصر کی جب یہ آیت نمبر 2 آئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اتنی کچھ قربانی سے اتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جب جا کے یہ دین میرے اور آپ کے ہاتھوں آئے ہیں، میں اور آپ اس دین کو اتنی ناشکری کے ساتھ فور گرانٹیڈ لے کے، جو کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم اس کی قدر نہ کریں۔ آپ دیکھیے، اللہ نہ کرے ہماری اولاد کو کچھ ہوتا ہے، ماؤں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا دین اتنا سستا ہے کہ ہم اس کو نہ سیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سکھائیں، نہ آگے جسے کہتے ہیں اس مشن کی ذمہ داری جو ہماری کندھوں پر ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ آپ دیکھیے، پورے سرزمین عرب پر اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ کا دین غالب ہوا، اور پھر غزوہ تبوک جو کہ سلطنت روما کے خلاف تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ دین فقط عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور آج یہ ذمہ داری، نبوت کا سلسلہ تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن جو رسالت کی ذمہ داری آج مسلمانوں کے کندھوں پر ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے والا معاملہ اور دین کے نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج ہم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کچے پکے مکان کو نہیں چھوڑے گا مگر دین کو وہاں داخل فرمائے گا، عزت والے کو عزت دے گا، ذلیل کو مزید ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معزز کو دین اسلام کے ساتھ عزت دے گا، ذلیل کو کفر کی وجہ سے مزید ذلت ملے گی۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے خاندان میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو دین کی وجہ سے معزز ہوئے اور بھلائی حاصل کی، اور جو کافر تھے ان پر ذلت حقارت مسلط کر دی گئی اور وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو دین تو غالب ہے۔ آج ایک وقت آئے گا قیامت کے موقع پر، یعنی قیامت کے قریب بھی دین غالب ہوگا۔ آج کتنا دین مغلوب ہے۔ آج دیکھیں دین پر عمل کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے۔ عبادات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، خوشی غمی کے موقع دیکھیے، فوتگی کے موقع دیکھیے، سیاست کو دیکھیں، کہاں دین آپ کو غالب نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت میں آئیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ مال و دولت کی اس قدر بہتات ہوگی کہ کوئی اس کو لینے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ کس قدر مشکل حالات آنے والے، ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو اصل بات یہ کہ یہ دین جو ہے یہ غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا دین۔ اور یہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ذمہ داری کو کسی نہ کسی جسے کہا جائے لیول پر کرنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیے سورہ شورہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 ذلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمانے کے بعد ہم مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا اور اس بارے میں کسی طرف تفرقہ میں مبتلا نہ ہو جانا۔
تو آپ دیکھیے آج ہم دین میں ایک طرف فرقہ واحد کے اندر ڈیوائڈ ہو گئے، مسلک کی طرف ڈیوائڈ ہو گئے، مختلف فقہ کی طرف ڈیوائڈ ہو گئے، اور جو دین کو نفاذ کرنے کی کوشش تھی وہ تو بالکل پیچھے چلی گئی، اور ہمارا مسلک، ہماری جسے کہا جائے فقہ آگے آ گئی۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، ختم نبوت کے بعد، امت مسلمہ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کل اس کے بارے میں ہم سب سے پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی کے لائب دین کو اللہ کی زمین پر قائم اور نفاذ کرنے، اس کو نافذ کرنے میں ہم نے کتنی کوشش کی۔ اسی لیے آگے بتایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک ان کو کتنا ناگوار گزرے۔ یاد رکھیں، ایک وہ مشرک تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، جن کے سردار اپنی بات منوانا چاہتے تھے، گویا اپنے بتائے ہوئے قانون کو چلانا چاہتے تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو وہی کا انکار کرتے ہیں اور وہی کے مقابلے میں اپنی قانون کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ نے دیکھا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، سورہ توبہ، سورہ فتح، اور یہ آپ نے جو آج کی آیت دیکھی، ان تینوں آیت کے اندر اللہ کے نبی کے مشن کو واضح کر دیا۔ اور ساتھ ہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون چلے، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت چلے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کا نظام چلے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرک یا طرز عمل ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے محنت کرنی ہے، اور ہم سب کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مشن تھا، اور یہ آج ہمارا بھی مشن ہے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جسے کہا جائے اولاد کو، جو کچھ اللہ نے ہمیں بلیسنگ دی، ایسٹ دیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے لگا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے، اللہم آمین۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، جو کہ ہماری سورہ الحج کی آیت نمبر 41 ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے، اور اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی یہاں پہ ذمہ داری، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی اور فرائض کی وضاحت کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اختیار دیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں اختیار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، سفر ہجرت کے دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ ان قریب جو یثرب تھا، جو کہ مدینے کا پرانا نام تھا، وہ مدینہ بنے گا، وہاں مسلمانوں کا اب اختیار ہوگا، مسلمانوں کا اقتدار ہوگا۔ اس موقع پر مسلمانوں کو وہاں پہنچ کے کیا کیا رسپانسبلٹی پرفارم کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے عموم کے اعتبار سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اختیار دیا ہے، جنہیں زمین پر اقتدار عطا فرمایا ہے اور فیصلے کی قوت دی ہے، جن کے پاس فیصلے کی طاقت ہو، تو ان کو یہ 4 کام کرنے، اور یہی 4 جسے کہا جائے دین اسلام کے بڑے بڑے ستون ہیں، پلرز ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے کام کہ نماز قائم کرنا۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز ادا کرے گا، لیکن جب یہ بات اہل اقتدار کے لیے ہو، یعنی حکمران کے لیے ہو، لیڈرز کے لیے ہو، جو پورا نظام چلا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا سسٹم قائم کریں گے جس سے نماز کو، جسے کہا جائے اس کو قائم کی جائے، اور اس کے لیے جسے کہا جائے وہ پورے انتظامات کو دیکھیں گے، اس کے لیے مسجد کا موجود ہونا، مساجد کے تمام انتظامات کا موجود ہونا، وہاں کے ائمہ، وہاں کے مؤذن، وہاں کے معلمین اور ان کے جو وظائف ہیں اس کا اہتمام کرنا، مساجد کے جو بھی انتظامی امور ہیں ان کو دیکھنا، نماز باجماعت کا اہتمام ہو، دینی تعلیمات کے مطابق جمعے کا اہتمام ہو، عیدین کا، اور وقت کے حکمران کا امامت کرانا وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے جن کو اللہ نے حکمران بنایا، جن کو اللہ نے یہ اقتدار دیا ہے۔ وہ ایسا دین کے ریپرزنٹیٹر ہیں، چونکہ مسلمانوں پر اس کو حکمرانی کا اختیار مل گیا، تو نماز کا پورا نظام موجود ہونا، جمعہ اور عید کی امامت کروانا ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آج یہ مسلمان حکمران اس قابل نہیں ہے تو انہیں اس قابل بننا چاہیے، اور اس قابل نہیں ہے تو سوال میرا اور آپ کے لیے ہے، ہمارے سامنے سوال اٹھتا ہے، تو کیا وہ مسلمان حکمران بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کہ نماز کا پورا نظام ذہن میں رہے، اولی
ترین ذکر نماز کا ہے، کیونکہ نماز ہماری پوری زندگی کا لائے عمل ہے۔ بندہ مومن کی پوری زندگی نماز سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک اسلامی ریاست کے معاملات بھی نماز کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، جب اکٹھی ہو جائے تو میں حکم دوں کہ نماز کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے نماز کے بدلے موٹی ہڈی یا 2 بہترین پائے ملیں گے تو ضرور عشاء کی نماز میں وہ حاضر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی جماعت کے ساتھ ہمارے مردوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے تمام مردوں کو توفیق عطا کرتے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ دوسرا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آدب الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک عام مسلمان اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ زکوٰۃ کی وصولی کا پورا نظام بنا کر اس کو نافذ کریں گے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ پورا بڑا گوشہ عشر کا بھی ہے نا۔ آپ دیکھیے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو زرعی ملک ہیں، وہاں پہ فصلیں کٹتی ہیں نا، تو عشر کے حساب سے اس کے اندر سے زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی مستحقین کو دی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیے وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نا، کہ آپ کو یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، اور عرب کے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کیسے ان لوگوں سے جنگ کریں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جس نے اس کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو بچا لیا، البتہ اسلام کے حق کی وجہ سے اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نماز پڑھ لیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، وائس ورثہ، کچھ زکوٰۃ دے دیں گے نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو ان میں فرق کرے گا وہ کہتے ہیں میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ مال پر فرض ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگ مجھ سے بھیڑ کے بچے کو روک لیں گے جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو میں اس کے روکنے پر ان سے قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ لڑنا حق ہے۔ تو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے زکوٰۃ لیں۔ تیسری بات وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور چوتھی بات وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، وہ بھلائی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ یہ تو امت والا کام ہے۔ امت کو کس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا تھا؟ بار بار آتی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، لیکن میں اور آپ تو کسی درجے پر اپنی اولاد کو حکم دے سکے، لیکن جو محلے کے بچے یا آس پاس پورے ملکوں میں جو بچے ہیں، لوگ ہیں، ان کو حکم دینے کے لیے مجھے اور آپ کو طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ تو جن کے پاس یہ اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ اس قوت کو نافذ کریں، وہ حکمن فرائض اور واجبات کی پابندی کرائیں، اور جتنی حرام اور منکرات چیزیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو صرف دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ سود کو چھوڑ دو، یہ بہت برا کام ہے، بے حیائی کو چھوڑ دو، یہ جسے کہا جائے گناہ کے کام ہے، ہاں۔ لیکن ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم بدی کے خاتمے کے لیے، سود کے خاتمے کے لیے، شراب اور جوئے کے خاتمے کے لیے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے ہم اپنے اقتدار کو استعمال کریں۔ یا جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے نا، وہ زیادہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، اور ان پر امت والی امانت کی بھاری ذمہ داری بھی ہے کہ امت اسی مقصد کے لیے کھڑی کی گئی تھی کہ لہٰذا وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ 4 بڑے فرائض اور ذمہ داریاں جو کہ اہل اقتدار کی ہیں، اور ماضی کے حکمرانوں یا آج کے حکمرانوں یا کسی بھی وقت کے حکمرانوں، سب کے سب ذمہ دار ہیں کہ انہیں جو اختیار ملا ہے، بڑے شوق سے انہوں نے اس اقتدار کو لیا ہے نا، اس چوائس کو لیا ہے، بڑے شوق سے آپ اس
پوزیشن پر آئے تو یہ شوق کا معاملہ نہیں ہے، یہ دل لگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری کا معاملہ، یہ تو بہت بڑی، جسے کہا جائے ایک طرح کی اللہ کی امانت کا معاملہ ہے۔ ان کروڑوں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے، جو حکمران اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں، جو اقتدار رکھتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور اسے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، اور اگر آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور اگر حکمران ہے تو رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں اقتدار ملا تھا نا، تمہیں اختیار ملا تھا نا، تو تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ نماز کا نظام قائم کر کے ان کو اللہ سے جوڑنے کی تم نے کوشش کی، انہیں زکوٰۃ کا انتظام کر کے دیا، ان کی کفالت کا انتظام کیا کہ نہیں، انہیں نیکی کا حکم دیا کہ نہیں، برائی سے روکا کہ نہیں، یہ فریضہ انجام دے کر ان کی آخرت کو سنوارنے کی تم نے کوشش کی کہ نہیں؟ اب اگر آپ کے چند بچے ہوں، مثال دیتی ہوں، اور وہ بچے بھی بہت نیک ہوں، تو وہ بچے آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوں گے، آپ امیجنیشن میں لائیے۔ اور آپ سوچیے، ایک ریاست کو چلانے والا ایک حکمران ہے، اور وہ کروڑوں انسانوں کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ امیجنیشن میں لائیے، اگر وہ دین اسلام کو نافذ کرتا ہے اپنی حکومت کے اندر، تو اس کو کتنے کروڑوں انسانوں کی عبادات کا ثواب ملے گا، کتنے کروڑوں انسان اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہم جس لیول پر حکمرانی کریں، اپنے گھر میں حکمران ہیں تو ہم اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں دین کو نافذ کرنے کے، جو دین پر عمل کریں گے سب کے، جسے کہا جائے، نیکیوں میں سے آپ کا حصہ لگے گا۔ اللہ کرے آج ہمارے حکمران ایسے ہو جائیں، اس سوچ کے ساتھ اپنی جسے کہا جائے، جو اللہ نے ان کو اقتدار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، اس کو صحیح استعمال کر کے بہترین طریقے سے کیسے صدقہ جاریہ ان کی عوام ان کے لیے بن سکتی ہے۔ اور آخری بات دیکھیے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کو تو لوٹنا بالآخر اللہ کے پاس ہے، انجام تو بالآخر اللہ ہی کے پاس ہے۔ جس جس کو اقتدار ملا ہے، جس جس کو اختیار ملا، یاد رکھیں یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ تمہیں کیا اختیار ملا تھا، تمہیں معلوم ہے نا، کل اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا اس اختیار کو تم نے کہاں استعمال کیا، صحیح استعمال کیا، غلط؟ اگر صحیح استعمال کیا تو اللہ کے سائے میں، مرادے کے عرش کے سائے میں، آپ کو یاد ہے جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے نا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک عادل حکمران، عدل کرنے والے حکمران، ان کے لیے وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اور اگر ظلم کیا اور اقتدار و اختیار کا غلط استعمال کیا اور ان فرائض کو انجام نہ دیا، تو پھر یاد رکھیے اللہ کی ہاں جواب دہی بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق دے، ہم کسی لیول پر بھی حکمران بنے، اللہ کی طرف سے جو ایک امانت ہے، ذمہ داری ہے دین کی، اس کو اپنی دنیا میں، مراد اپنی زندگی میں بھی، اپنے گھر پہ بھی، اور اس پوری دنیا پر نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور یہ جو فرائض کتاب اللہ میں بیان کیے گئے، انہیں ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ حدیث کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ خیر پر ہوتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر لکھنے والے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، وہ بھی کم، جسے کہا جائے، محروم نہیں ہے، اور اس کو مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جو قرآن مجید کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں اور اٹکتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک کی تو جو ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، ماشاءاللہ، اس کا تو تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کے پڑھے ان کا اجر بھی کم نہیں۔ ہر ایک کے لیے خوشخبری ہے، بس یہ کہ میں اور اب اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ الماہر قرات میں ماہر، السفرہ فرشتے، یا تتعتو، یہ کیا ہے؟ تلاوت کرتے وقت اٹکنا، جیسے کہتے ہیں نا، آپ ایک دم سے اٹک جاتے ہیں، تلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوق کہتے ہیں مشکل ہونا، تنگی محسوس کرنا۔
تو فوائد کیا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں مقابلہ بازی اور شوق جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں جو پیش آنے والی تکلیف پر بھی اجر ملتا ہے، جتنی آپ کو تکلیف ہوگی دیکھیے دگنا اجر ہے، اجر بڑھتا جائے گا۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ قرآن مجید میں مہارت حاصل کر کے ہم بھی کس میں شامل ہو جائیں، معزز فرشتوں کے ساتھ ہمارا ذکر ہو جائے گا۔ تو ایسی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں مہارت پیدا کریں۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں بوریت اور تھکاوٹ محسوس مت کریں، یہ تو ساری کی ساری خیر ہے۔ جتنی آپ کو تھکن ہوتی ہے نا، جتنا آپ جسے کہا جائے مطلب تکلیف اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کل خیر کا باعث بن جائے گا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم کا شوق رکھنے والوں کے ساتھ صبر اور برداشت والا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر ایک ٹیچر ہے اور طالب علم جسے کہا جائے بہت مسٹیکس کر رہا ہے، غلطی بنا رہا ہے، تو ایسے موقع پر ایک معلم کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ برداشت کا رویہ اختیار کرے اور لوگوں کو مزید شوق دلائے۔ یہ نہیں کہ ان کی غلطی پر ان کو ایک طرح سے ڈانٹے اور ان کے لیٹ ڈاؤن کرے، یہ کبھی نہیں کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شوق لگا دے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اخروی ثواب کی امید پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السحم یتعجل اجرہ ولا یتعجل۔ ساحل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، آپ بھی کہیے الحمدللہ، اللہ کی کتاب ایک ہے اور تم لوگوں میں اس کی تلاوت کرنے والے سرخ سفید اور سیاہ سب طرح کے لوگ ہیں، تم اسے پڑھو قبل اس کے کہ ایسے لوگ آ کر اسے پڑھیں جو اسے اس طرح درست کریں گے جس طرح تیر کو درست کیا جاتا ہے، اس کا بدلہ یعنی اس کا ریوارڈ دنیا ہی میں لے لیا جائے گا اور اسے آخرت کے لیے نہیں رکھا جائے گا۔ اللہم اغفر لے، کبھی بھی اس دین کے بدلے، اس قرآن کے بدلے دنیا کا سودا نہ کریں۔ اللہ اکبر، ایسے آئیں گے لوگ، آپ دیکھیے اس میں دیکھیے بٹ کی وضاحت دیکھیے، نقتریو کیا ہے، ہم پڑھ رہے تھے، یقیمونہ الفاظ کی درستگی اور صفات و قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت میں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ یتعجل اجرہ، دنیا میں ہی ثواب کی چاہت رکھنا، اور کیا یتعجل، اجل سے تفاعل کے وزن پر تاخیر کے معنی میں، یعنی ان کو آخرت میں اجر نہیں چاہیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے اس حدیث سے جو فائدے، امت کی تمام اصناف و اجناس کو جمع کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی کتاب ہے۔ چاہتے نا ہم ہر طرح کے لوگوں کو جمع کر لیں، تو اس کا جو ایک سورس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی کتاب امت کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے جس کو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ قاری قرآن کو اخلاص نیت اور صبر سے کام لینا چاہیے، یہ تو کی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اور تلاوت قرآن کے اجر و ثواب میں جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ دنیا کے چند ٹکے لے کر اور آپ اسی میں خوش ہو جائیں، جو آخرت کا اجر و ثواب بے حساب ہے اس کو وہ آپ کو یاد ہی نہ رہے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنے اور پڑھنے میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی شو آف، کوئی لوگوں سے واہ واہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے حصول دنیا نہیں ہو کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے بینک بیلنس جمع کر لیں، آپ مزید اپنی دنیا کو فلورش کر لیں، نہیں، اگر آپ نے اس کے لیے کیا، کل جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ نے قرآن مجید کو لیا، اس مقصد کے لیے قرآن کی تعلیم لی۔ پھر آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اس نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت دے کر ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع دیا، اگر یہ نعمت نہیں ہوتی تو آج ہم کتنے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔